बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा खान साहबा बुशरा बीबी के लिए कहती हैं रऊफ़ हसन को कि वो डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही हैं। हमारे लिए नई खबर थी, बाकी सारी खबरें तो नई हैं, ज़ाहिर है गुफ्तगू उनके ऊपर होगी। बहुत सारे मामलात हैं। मौलाना फजल रहमान का आसिफ जरदारी साहब से रब्ता हुआ है, सुना कोई मुलाकात भी होगी। और मौलाना फजल रहमान ये वही हैं कि जिनके साथ कुछ अर्से पहले जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद बनाकर तहरीक चलाने के ख्वाब देख रही थी। मुलाकात होगी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। सुना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी टास्क दिया अपनी क़यादत को कि ऐसे लोगों को साथ करें कि जो हमें पार्लियामेंट के अंदर वोट दे सकें। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ है, इसके ऊपर भी खबर गर्म है। हकीकत क्या है? जेल में मुलाकात से बात शुरू हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, शौकत बसरा साहब इनमें से नहीं है, ज़ाहिर है कि मैं उनकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन जब हम निजी महफिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से और हामियों से सवाल पूछ रहे हैं तो वो मुस्कुरा कर हमारी तरफ देख रहे हैं। शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे वाकई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए, ये कोई खुशी की खबर है। बहरहाल सूरत हाल इसी तरह तब्दील होती है, सियासत इसी का नाम है। रोज़ बरोज़ नए नए मामलात होते हैं, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तबसरा करते हैं, तज़िया करते हैं। आज फिर करेंगे। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नजम वली खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, और साथ साथ स्काइप लिंक पर मेरे साथ आसमा वदूद साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का अलग अलग भी शुक्रिया, मुश्तरका भी शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, सर बाकी सारे मामलात के ऊपर जरा तो आपसे बाद में करेंगे सच, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारी अदालत में आज अकेले आप हैं। बाकी नजम साहब और हम तो तज़ियाकार हैं और आप लोग अदालत में ही होते हैं बेचारे सियासतदान, तो ज़्यादती नहीं करेंगे आपके साथ सर। लेकिन अदालत में ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये हमारी न्यू टीवी की अदालत है। सर ये फरमाइएगा, कोई डिसइंफॉर्मेशन सेल कुछ इस तरह की चीज़ें थी बुशरा? अच्छा चलें, आप इसको डिसइंफॉर्मेशन सेल ना करें, आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि क्या बुशरा बीबी कोई सोशल मीडिया का सेल चलाती थी? फवाद भाई, सबसे पहले तो आपको लाहौर में खुश आमदीद। शुक्रिया सर। वो हम कराची जाते थे तो यकीन माने ना, हर आदमी सोचता था कि पता नहीं कब डाकू आ जाएंगे, कब मेरा मोबाइल छीना जाएगा, कब मेरी पॉकेट छीनी जाएगी। गली गली के अंदर वो डाके, और आज भी सुना फिर दोबारा हालात अच्छे नहीं है वहाँ पे। मैं आपका बहुत अहम सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो पार्टी का हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन असल इशू जो शायद आपने वो सवाल नहीं किया, आप चूँकि पंजाब में आए हैं, हमारे रहीम यार खान, चूँकि मेरा डिवीज़न बहावलपुर है और नजम अली साहब ने तो कवर किया होगा, वहाँ पे हमारे 12-13 लोग पुलिस के नौजवान उनकी शहादत हो गई है। और यकीन माने वो पुलिस जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनका काम हमारे जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आज पंजाब में हालत ये है कि वो खुद शहीद हो रहे हैं। उनको कौन मार रहे हैं? कच्चे के डाकू। इनसे मार रहे हैं रॉकेट लॉन्चरों से। और फवाद भाई, सूरत हाल ये है कि जब आपकी प्रायोरिटी जो ये जो जाली हुकूमत पंजाब में है, जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं, वो और उनका जो टिकटॉकर आईजी हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं? जिस दिन उन डाकू पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, उस दिन क्या हो रहा था? हमारा जलसा था इस्लामाबाद में, लिस्टें बना के रहीम यार खान के अंदर घरों के अंदर रेड हो रहे थे, लोगों को पकड़ा जा रहा था। और पंजाब में वैसे अब हमारे भी ज़राए होते हैं, आपके भी ज़राए हैं, दोस्त हमारे भी हैं, कहते हैं अफसरान को इंटरव्यूज़ क्यों बुलाया जाता है ना, जब उन्हें दो पैसे तो ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान पुराना तरीक़ाकार है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे के बगैर तो करते नहीं हैं। दूसरी शर्त जो उनकी फवाद भाई है ना, उनकी शर्त यह है कि उस अफसर को लगाया जाएगा जो तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलेगा, उनकी माओ बहनों बेटियों को जेलों में डालेगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताइए कि आज पंजाब में डाकू राज का नफाज है, इतना बड़ा अहम इशू है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के अंदर नहीं, वो भी पूछता हूं। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप कराची से आए हैं जी सर, आज पंजाब में आप दुआ कीजिएगा कि अगर आप कहीं किसी मार्केट में निकल गए तो आप सही सलामत वापस चले जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे भी मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे भी वारदातें शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह, जनूबी पंजाब में इतना जुल्म, आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं। और अब वो क्या रहा है, उनके अभी मैडम चली गई है ना टिकटॉक बनाने उनके साथ, और खड़ी हैं, कहती हैं कि डाकुओं के साथ आप जाएं तो रिलीफ, आप जाएं तो भाईजान मैं बताता हूँ। अब कर क्या रही हैं? अभी डाकुओं के सर पे वो जो बशीर इनके वर्षा पे के पास गई हैं, हमने डाकुओं के सर का इनाम रख दिया है, फलां का करोड़ रख दिया है, फलां का करोड़। अच्छा वैसे बसरा साहब, मैं ना कराची में मेरी रिहाइश ज़रूर है, लेकिन मैं अंदरून से भी बड़ा अच्छा, मैंने इलेक्शन में भी सारा कवरेज किया वहाँ पे। ये ज़िला घोटकी, कश्मोर, नईमिया खान, सादकाबाद, ये पूरे इस एरिया का मुश्तरका प्रॉब्लम है। आप देखें कि जिस दिन ये प्रॉब्लम हुआ, मैं तबसरा खुद ही शुरू हो गया हूँ, लेकिन ज़रूरी था, जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उस दिन
آئی جی سندھ نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو فون کیا اور کہا کہ جی مشترکہ آپریشن کریں گے، کیونکہ یہ ڈاکو دونوں علاقوں کے مشترکہ ہیں جو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چلے جاتے ہیں. آپ تو خود چونکہ اس علاقے کے ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. اس پہ بحث کے بجائے میں کہتا ہوں فواد بھائی ہم ایک اٹامک سٹیٹ ہیں. ہم کہتے یعنی کہ ڈاکو ہمارے سے کچے کے نہیں پکڑے جا رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس پتہ نہیں کون کون سا اسلحہ ہے، میزائل کون کون سا ہم ٹرائی کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ سر ضیاء الحق کے دور سے آپریشن ہو رہے ہیں اس میں، سر ہر دور میں آپریشن ہوئے ہیں. تو آپ بھی اگر اس بات کے گواہ ہیں کہ زیادہ شد و مت جو آئی ہے یہ گزشتہ 2 سے 3 سال میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کراچی کی آپ جو مثال دے رہے ہیں یا اب یہ ہمارے رحیم یار خان یا کچے کا علاقہ زیادہ شدت کے ساتھ کام شروع ہو گیا. اور مجھے پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں 25 یا 30 ارب روپیہ پنجاب حکومت نے رکھا تھا ان ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے. مشترکہ مجھے بتائیں وہ محسن نقوی صاحب کے دور میں شروع بھی ہوا تھا. اس لیے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شہداء کو. سر آپ نے یہ بات کی ہے تو اس بات کو پہلے مکمل کریں گے نا، ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ نجم صاحب جو ہے اس کے اوپر تھا. نجم بھائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت میں جگہ دے، ان کے بچوں کو صبر دے. لیکن یہ بہت ظلم ہے کہ وہ پولیس جس نے ہمیں تحفظ دینا ہے، ہم اس صوبے میں رہ رہے ہیں کہ جو خود شہید ہو رہی ہے. نجم بھائی میرے پاس تھوڑا سا فون کچھ 4 پیسے مہنگا ہے، تو میں کیا نوکیا کا پرانا فون لے لوں، یا جس طرح کراچی میں ہم 2 فون رکھتے تھے کہ ڈاکو آئے گا تو ایک اس کو دے دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ شوکت بسرا صاحب کو لگتا ہے کہ مجھے 2 فون رکھنے چاہیے، حالانکہ ایک فون سے بھی میرا کام چل گیا. اعداد و شمار موجود ہیں، اعداد و شمار موجود ہیں. ابھی میں حماد اسلم کی 2-3 دن پہلے رپورٹ دیکھ رہا تھا، لاہور میں جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے پہلے کے مقابلے میں جو اعداد و شمار ہیں. باقی شوکت بسرا صاحب اس کو جس طرح مرضی پیش کریں. ابھی انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 سال ہوئے ہیں کہ جو ہمارا کچے کے ڈاکو ہیں ان کا بہت زیادہ ایشو پیدا ہو گیا، تو اگر میں 2 یا 3 سال پیچھے چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے، اور عثمان بزدار صاحب کے دور میں یہ سارے کے سارے بنے. یہ بسرا صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ بسرا صاحب عثمان بزدار کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے دور میں یہ علاقے نوگو ایریا بن گئے. تو واقعی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ عثمان بزدار میری نظر میں ایک انتہائی نااہل، نکھٹو، اور چاہے آپ جو مرضی اس کو کہتے رہے، نکھٹو نہ کہیں، غیر پارلیمانی نہیں ہو جائے گا نجم بھائی. نکھٹو یعنی کہ وہ ٹرین ہی نہیں تھا. نکھٹو کہتے کس کو ہیں؟ سست کو کہہ لیں، چلے جو کھاٹ توڑتا ہو، سخت سست وزیر اعلیٰ تھے جو آخر تک ٹرین ہی ہوتے رہے اور آخر کا ٹرین ان کی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہوا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے وہاں پر جوان شہید ہو گئے ہیں اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کشمیر پر سیاست نہیں کرنی لیکن سر مجموعی امن و امان، ہمیں جو ہمارے ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، ہمیں ان پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ملک کے دفاع کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم پتہ نہیں ہر کسی کا اپنا مفاد ہوتا ہے. قطع کلامی کی مدد، لیکن جو شوکت بسرا صاحب کا ایک پوائنٹ تھا بڑا ویلڈ تھا، وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پولیس سیاسی لوگوں کو گرفتار. اچھا بس ایک چیز بیچ میں رہ گئی، چونکہ میں بھی پروگرام کرتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگا. آئندہ کے بعد تو شوکت بسرا صاحب سے آپ پوچھ لیا کریں کہ سر آج آپ نے پروگرام میں آنا تو میں ٹاپک کیا رکھوں. تو بسرا بھائی جو بتائیں، شوکت بھائی جو بتائیں وہ ٹاپک رکھ لیا کریں. آپ نہیں سر آپ شوکت بھائی بتا دیا کریں آپ یار پہلے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں نجم بھائی نہیں سر میں ہنس نہیں رہا، میں رو رہا ہوں. نجم بھائی اس چیز پلیز آپ مجھے بات کر دیجیے گا، آپ نے بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. دیٹس ویری سیڈ. دیکھیں آپ ایک صحافی ہیں، لیکن اگر صحافت والی بات کرتے ہوتے نا، آج جن کے گھر سے وہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، جن کے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، آخر ان کے بھی بچے ہیں. میں نے بات کیا کی ہے کہ ترجیحات جب آپ کی یہ ہوں گی کہ پنجاب میں سیاسی کارکنوں کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، پنجاب میں سیاسی کارکنوں کی ماؤں بہنوں بیٹی کو اٹھایا جائے گا. میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. آپ ابھی رحیم یار خان اگر آپ کے نمائندہ ہے فواد بھائی ابھی نمبر ملائیے. اس دن جس دن یہ پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس دن وہ جو پولیس لوکل وہ ہمارے گھروں پہ ریڈ کر رہی تھی، ہمارے گھروں پہ چھاپے مار رہی تھی. ترجیحات کی بات دیکھیں آپ نے علی بھائی نجم بھائی دیکھیں جلسہ تو ہونا ہی نہیں تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نجم بھائی شوکت بھائی وہ جلسہ تو ہونا ہی نہیں تھا. ایک جو جلسہ ہونا ہی نہیں تھا، جو جلسہ ہونا ہی نہیں تھا اس کے لیے پولیس بات کر لی آپ نے. مجھے افسوس اس بات کے ہے کہ نجم ولی صاحب بطور یہاں پہ سیاسی کارکن کے بیٹھے ہیں یا ایک تجزیہ نگار.
یہ میرے بھائی شوکت بھائی یہ میرا پیپر ہے, یہ پینسل میں آپ کے آگے رکھا, میں رو رہا ہوں شہید ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں, مجھے آپ بتا دیں مجھے کیا کہنا ہے, مجھے آپ بتا دیں. آپ میرے ساتھ اس طرح بحث کر رہے ہیں جس طرح مسلم لیگ نون سر آپ غلط بات کریں گے, نہیں سر آپ غلط بات کر رہے ہیں, بس صحافیوں پہ الزام لگانا, میں الزام نہیں لگا رہا, میرے بھائی ہیں, میں ان کو میرا بڑا پیار کا تعلق ہے اور اشروں سے تعلق ہے. میں یقین مانیں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جب آپ نے مجھے آج کے دن, یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ان کو دفنایا گیا ہے اور آج ان کی وہاں سے جنازے اٹھے ہیں ان کے, اور آج ہم یہاں بحث کیا کر رہے ہیں, وہ علیمہ خان اور وہ جو بشرا بیگم کی چیٹ لیک ہوئی ہے, یہ ہے پاکستان کی ترجیحات, یہ ہے پاکستان کی صحافت, یہ ہے ہمارا معیار. تو میں فواد بھائی کیا کہاں جاؤں میں, بالکل اسی طرح جیسے پنجاب حکومت کا ٹارگٹ ڈاکو نہیں ہے, سیاسی کارکن ہے. بسر صاحب بہت افسوسناک واقعہ, بجائے اس کے اوپر ہم جو ہے نا اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا نا تو سیاست کی بات, بہت اچھی بات کی, یہی بات میں چاہ رہا تھا. تو تھوڑا سا سر آگے چلیں, بشرا علیمہ کی بات نہ کریں, وہ یہی بات کریں. میں آسمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا یہ جو ہمارے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا, کوئی اختلاف نہیں ہے, میرے شوکت صاحب سے اچھروں کا آرگومنٹ ہے. اچھا شوکت صاحب, یہ بشرا بی بی کا کیا معاملہ ہے سر؟ الگ کوئی ڈس انفارمیشن اندرونی معاملہ ہے سر, پارٹی بھی تو پبلک ہے, ہم بھی تو پارٹی کا اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. انٹائرلی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, پارٹی ہماری کا جلسہ کینسل ہوا ہے اور بالکل وہ اس طرح پاگل ہوئے ہوئے مسلم لیگ نون, وہ جو اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیا رابطہ ہو گیا خان صاحب کے ساتھ, وہ جلسہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. وہ بھائی علیمہ خان ہو یا بشرا بیگم ہو, انٹائرلی ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. جلسہ نہیں ہوا, نہیں کرتے تب چیخیں نکلتی ہیں, کرتے ہیں تب چیخیں نکلتی ہیں. او بھائی پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا. ہمارے جو مخالف ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ بیچارہ میاں نواز شریف سب سے بڑا سٹالورٹ تھا, لاہور بیٹھے ہیں. ایک میرا چیلنج ہے فواد بھائی, آپ کراچی سے آئے ہیں, چیلنج ہے ہمارا میاں نواز شریف کو, مریم بی بی کو, جعلی وزیر اعظم ہیں, جعلی وزیر اعلیٰ ہیں, حکومت ہے نا, انہیں کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں. ہم آپ کو یہ کریں مہینے کی تیاری کے ساتھ, ہمیں صرف 48 گھنٹے کا دے دیں موقع آپ کو. شوکت بھائی ابھی آپ سے سوال ہے صرف, پلیز آپ یہ بتائیں کہ کوئی انفارمیشن سیل چلا رہی تھی جس کو میں پھر کہہ رہا ہوں ڈس انفارمیشن سیل کہا جا رہا ہے. ایک بات بتاؤں, چلیں میں اب آپ کی بات کی طرف آ ہی جاتا ہوں جو سننا چاہتے ہیں. ویسے بتا دینا, آپ سن لیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ آپ کی ساری انڈسٹری بند ہو چکی ہے, آپ کا سارا انویسٹر اپنا ملک سے بھاگ چکا ہے. ہماری ترجیح کیا ہے, انٹرنیٹ بند کرنا ہے. شوکت صاحب ایک بات بتا دیں صرف, ہاں یا نہ. میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. فواد بھائی مجھے بات بتائیے, ہمارے گھر میں بھی نا, میری اگر فرض کریں شادی ہوئی ہے, گھر کی وہ کہتے ہیں نا سس نو دی لڑائی, تیاں آپس ماں دی لڑائی, یار ایک گھر کے اندر بھی پنجابی ہیں بھانڈے بھی پہ ہونا, وہ آپس کھڑا, یہ مثال کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ پانڈے کھڑکے ہیں. میں پھر بات بتاؤں, تحریک انصاف پاکستان ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کر وہ جی میری بات سنیں, عمران خان اگر جیل میں بیٹھ کے فواد بھائی آج ان تمام جماعتوں کو 2/3 میجورٹی لے کے جیل میں بیٹھا ہنس رہا ہے اس نظام کے اوپر. آپ نے کہا عمران خان سے ہسٹری, آپ نے کہا عمران خان کی پارٹی ختم ہو گئی, کوئی ٹکٹ نہیں لے گا. آپ فواد بھائی مجھے بتائیں اس بات سے پارٹی ٹوٹ جائے گی, اس پارٹی سے ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے؟ یہ ٹاپک ہم ڈسکس تھوڑا سا میں کہتا ہوں نجم بھائی سے بھی پڑھ لیں, اور آسمہ ودود صاحبہ بھی کافی دیر سے ویٹ ہی کر رہی ہیں. نجم بھائی آپ کیا کہتے ہیں, ڈس انفارمیشن سیل کوئی تھا پارٹی کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں پانڈے تو کھڑکے ہیں, تو آپ کو کتنی آواز آئی ہے؟ ویسے یہ جو اکنامکس کی باتیں ہیں نا کہ ملک تباہ ہو گیا, جو بھی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے اسی قسم کی, اس وقت اگر آپ زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھیں تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں, افراط زر کم ہو رہا ہے. آپ سٹاک مارکیٹ دیکھیں جو خان صاحب کے دور میں برداشت کرو تھوڑا جا سنو ذرا سنو. سر میں یقینی طور پہ بجلی کے بل مسئلہ ہے, مہنگائی مسئلہ ہے, ہمیشہ سے مسئلہ رہی ہے, اس کو حکومتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس وقت شوکت صاحب کو اصل چیز یہ سوچنی چاہیے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں کس پی ٹی آئی میں جانا ہے, یعنی کہ بشرا بی بی کی پی ٹی آئی میں جانا ہے یا علیمہ صاحبہ کی پی ٹی آئی میں جانا ہے. یہ ان کے سوچنے کی یہ باتیں ہیں اس وقت. آگے یہ اچھے سیاسی کارکن ہیں, یہ کس طرف سے جا کے لڑیں گے. اس وقت جو لڑائی کی صورتحال جو پانڈے مان رہے ہیں نا, یہ مان گئے ہیں کہ پانڈے جس طرح
طرح کھڑک رہے ہیں یہ سر سر کھول دیں گے ایک دوسرے کے. اب میں آپ کو ایک اور بڑی مسئلے کی بات بتاؤں, خود سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے, شہریار آفریدی صاحب یعنی کہ درود پاک پڑھ کے باتیں کرتے ہیں, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے پی ٹی آئی ہی ہٹا دیا ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا پروفائل کے اوپر سے بڑا مشہور تھا ان کا, انہوں نے وہی ہٹا دیا. تو میرا خیال ہے کہ شوکت بسرا صاحب یقینی طور پہ یہ مسائل ہیں, لیکن میں نے آپریشن نہیں کرنا, وہاں پر پولیس نے کرنا ہے, رینجرز نے کرنا ہے, فوج نے کرنا ہے. مجھے اپنے اداروں پر اعتماد ہے. کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ مارے جائیں گے. پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی 25-30 ڈاکوؤں کے اوپر 1-1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے. تو یقینی طور پہ اب حکومت جب ایکٹیو ہے اور یہ کام کرنے لگی ہے, یہ کام کیوں نہیں ہوا عثمان بزدار صاحب کے دور میں؟ یہ سارا کام جو شروع ہوا یہ محسن نقوی صاحب کے دور میں کیوں شروع ہوا؟ اب یہ مریم نواز کے دور میں کیوں ہونے لگا ہے؟ بھائی جان آپ کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے کی باتیں کرتے ہیں, موت کے منہ میں جانے والی باتیں ہیں وہاں پر. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو, ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طرح مردانہ وار و بہادری سے وہ اگلی جگہوں پر پہنچی ہیں, اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں. مجھے تو میرا خیال تھا کہ اگر آپ واقعی آپ کا دل خون کے عنصر ہو رہا ہوتا تو آپ یہاں پر عثمان بزدار اب آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ ان کو کچھ سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے گھر وہاں پر اس کے گھر سے یہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ساری چیزیں تھیں, گھنٹے کی ڈرائیو پہ یہ چیزیں تھیں, اس نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دور کے اندر, آپ نے خود کہا کہ 2-3 سال کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, آپ کو تو چاہیے تھا شوکت بھائی آپ اس پہ معافی مانگتے, قوم سے معافی مانگتے کہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے جنوبی پنجاب کے اس بندے کا جس کا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے گھر میں تو بجلی نہیں تھی اور بعد میں وہ ارب پتی ہو گیا, تو شوکت بھائی آپ کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے تھی. یہ میرا ملک ہے سر, یہ آپ کا ملک ہے, ہم سب نے یہاں پر رہنا ہے, یہ ہمارے بچوں نے یہاں پر رہنا ہے. شاید بڑے بڑے لوگوں کے بچے تو اس وقت یہودی پال لیں گے, میرے اور آپ کے بچے کسی یہودی نے نہیں پالنے, ہمیں خیال کرنا ہوگا. نجم بھائی ٹھیک ہے. شوکت صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آسما دوسرا آپ کیا کہتی ہیں, کوئی پارٹی کے اندر کوئی انفارمیشن ڈس انفارمیشن سیل, کوئی تقسیم, کوئی رفٹ, جو تحریک انصاف کے اندر کوئی آپ کو دھڑے بندی واضح طور پر اب دکھائی دینے لگی ہے؟ سر ایک تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج شاید خواتین کے بارے میں ہم اتنے سینسیٹیو ہوئے ہیں تو شاید میری اوپینین آئے گی نہیں. آئی واز ونڈرنگ کہ آج پاکستان کا پورا میڈیا 2 عورتیں چلا رہی ہیں, تو ایک بیٹھی ہوئی ہے, اس سے بھی پوچھ لیجئے, کچھ شاید کچھ اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر دوں. سر عورتیں چلا رہی ہیں, عورتیں اختلاف پیدا کر رہی ہیں, مرد تبصرہ کر رہے ہیں. آج مردوں نے نیا دوسرا ڈپارٹمنٹ لے لیا ہے. عورتوں کا بھی تبصرہ لے لیجئے نا, میں بھی بالکل کنسٹرکٹیو. جی فرمائیے گا. سر سب سے پہلے تو ہم نے اخلاقیات, آپ کی جتنی مورل ویلیوز, آپ کی جتنی بھی اسٹینڈرڈ آف ایک نارمل سوسائٹی ہوتی ہے نا, اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے قبر میں دفن کر دیا ہے. ہم اس وقت ایک پرسنل چیٹ کے اوپر یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. فار دیٹ میٹر اگر ہم ان کا انٹرنل معاملہ بھی کہیں تو ہم اس کو کیسے اسرٹن کریں گے کہ کیا انفارمیشن ہے, کیا ڈس انفارمیشن ہے. اور اگر ایک پاکستان کا نیشنل, حلیمہ صاحبہ بھی نیشنل ہیں اور بشرا بی بھی نیشنل ہیں, اگر وہ پالیٹکس میں اپنی کوئی اوپینین رکھتی ہیں تو اس میں مجھے بات بتائیے کہ بون آف کنٹینشن کیا ہے. پی ٹی آئی سے تعلق رکھنا, پی ٹی آئی کے بارے میں اوپینین رکھنا, اپنی ڈسکشن کرنا اپنی پرسنل چیٹ پہ کسی بھی ABCD کے ساتھ, اس میں مجھے بتائیے کہ اتنی الارمنگ چیز کیا ہے. میرا فون نکال کے آپ ایک میسج کا اسکرین شاٹ لیں, اس کے اوپر او مائی گاڈ لکھ کے اسپریڈ کر دیں, تو کیا وہ کچھ اور سے اور چیز بن جائے گی؟ یہاں پہ یہ ایتھیکل ڈائلاما ہمارا آ گیا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اسپیڈس کو اسپیڈ نہیں کہتے. یہ ایک ان ایتھیکل کام ہے جو ہوا ہے. سورسز چاہے کوئی بھی ہو, کسی کی پرسنل چیٹ آپ اس طرح سے بازار میں لا کے کھڑی نہیں پیش نہیں کر دیتے, اور اس کے اوپر پھر ہم ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں کہ یہ this that it is their constitutional right to have a political opinion. Information کیا کریکٹ ہے, جو چیٹ جو لیک ہوئی ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمارا اس سے کیا لینا تھا نا, ہم تو اس کے نتیجے میں جو خبر جنریٹ ہوئی ہے, ظاہر ہے کوئی صحافی خبر کو تو نظر انداز نہیں کر سکتا نا. جب بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, خبر جنریٹ اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے, پی ٹی آئی اس کی انفارمیشن ڈس انفارمیشن اسٹیبلش کرے گی. ایک اور بات سر, یہاں پہ ابھی ڈسکس ہوئی ٹریننگ کے حوالے سے, ولی صاحب نے کہا سر کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ہمارا تو جو آپ کا سسٹم ہے وہ تو ہے ہی ٹریننگ بیس. ابھی ہم نے پچھلے گورنمنٹ میں فورن منسٹر ٹرین نہیں کیا, بالکل کیا, بلاول صاحب نے آن جاب ٹریننگ لی. ابھی ہم سی ایم صاحبہ کو ٹرین نہیں کر رہے, آن جاب ٹریننگ, پہلی جاب زندگی کی کسی کی سی ایم ہو, آن جاب ٹریننگ. اس سے پہلے بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں جہاں پہ آن جاب ٹریننگ ہوئی اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں پاکستان کو لیڈ کروں.
ٹھیک ہو گیا آسما صاحبہ، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آگے چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن وزیر اعظم ٹریننگ لے کر وزیر اعظم بنے تھے، بڑی ٹریننگ تھی ان کی. میں تھوڑا سا نا یہ نام شامل کر دیتی نا. اگر بلاول کو ہم یہ کہتے ہیں ایک ایسے نانا کا نواسا جس کے گھر میں سیاست ہے، ایک عظیم ماں کا بیٹا جس کے گھر میں سیاست کی اکیڈمی کھلی ہوئی ہے، ہمیں اس کے فارن منسٹر بننے کو ٹریننگ لگتا ہے. اور ہمیں مریم نواز شریف جس کے باپ، جس کے چچا، جس کے گھر میں وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ رہی، ہمیں وہاں پر ٹریننگ سن لیجئے نا. اب سن لیں وہاں پر دیکھیے عمران خان جو ایک زندگی میں کونسلر نہیں رہا. اب مجھے آپ کی بات پر آسما صاحبہ اعتراض ہی نہ ہوتا، آپ بیچ میں اس شخص کو بھی شامل کر دیتی جو زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنا تھا، اس کو اٹھا کے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا گیا. تو پھر وہ آن جاب ٹریننگ نہیں تھی، اور جتنی وہ فلاپ ٹریننگ تھی وہ تو آپ میں نا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کونسلر نہیں رہے. آپ پورا نام لیجئے نا. آپ میری بات پر اعتراض کرنے کی بجائے آسما میری بہن آپ پورا نام لیجئے نا، پوری بات کیجئے. اگر آپ میری بات پر آپ مجھے اس کاؤنسلر کا نام بتائیے جو کاؤنسلر بھی نہیں رہا اور پاکستان کو آ کے لیڈ کیا. آپ نام بتائیے، میں ایکسپلینیشن آپ کو دے دوں گی اپنے پوائنٹ کی. میں تھوڑا سا آسما صاحبہ میرا آپ سے بحث بنتی ہے. میں آسما صاحبہ ایک بریک لیتا ہوں. اگر آپ کو نام کا نہیں پتا تو پھر نجم بھائی اگر آپ کو نام کا ہی نہیں پتا آسما، آپ کو اگر آپ کو نام وہی ہے جس کا نام لینے کی پابندی ہے. میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں. آسما صاحبہ پلیز 2 منٹ رکیے گا. نجم صاحب آپ بھی ذرا جو ہے وہ ہم پانی بھی پی لیں، بریک بھی لے لیں. جو ہے شوکت بسرا صاحب آپ بھی جو ہے وہ پانی یہاں پہ وافر دستیاب ہے ماشاءاللہ. تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے اوپر بڑا تقیہ تھا یا تقیہ تھا جو بھی تھا، بہرحال وہ سنا ہے کہ وہ پتے ہوا جلنے لگے ہیں. کیا معاملہ ہے ذرا سنتے ہیں تحریک انصاف کی زبانی. بریک کے بعد خوش آمدید. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نجم علی خان صاحب موجود ہیں، آسما ودود صاحبہ موجود ہیں. ہم نے پانی پی لیا ہے، ٹھنڈے ہو چکے ہیں، چائے کا بھی دور چل چکا ہے یہاں پہ. مزید چائے بھی پئیں گے تو بسرا صاحب وہ بھی آ جائے گی. لیکن سر یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں. گزشتہ روز ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اتحاد کا مزہ نہیں آتا، ہم سولو فائٹ کریں گے جو بھی تاریخ چلائیں. ویسے بڑا پیار آپ لوگوں کو آ رہا تھا نا، جس کو ڈیزل کہتے تھے اسی پیٹرول پمپ پہ پہنچ گئے. فواد بھائی سب سے پہلے تو میں آسما بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا آئینہ دکھایا تو برا مان گئے. حالت یہ ہے کہ جو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں، میاں شہباز شریف کی بھتیجی ہیں، اور حمزہ شہباز شریف کی وہ کزن ہیں، اور آج تک کونسلر نہیں منتخب ہوئی. تو یہی تو پاکستان کا ڈیلیما ہے. اور بلاول صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ جو ابھی نجم علی صاحب کہہ رہے تھے ان کے گھر میں فلاں پیدا ہوا، ان کے گھر میں فلاں پیدا ہوا، تو آپ ان کو تو بس ایسے کریں. اسی لیے لیکن شوکت صاحب میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، لیکن اگر ہم اس بحث میں چلے جائیں گے نا سر تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی 2-4 کو چھوڑ کے ساروں کے ہی جو ہے وہ سی وی نکل کے سامنے آ جائیں گے. شوکت بھائی میرا خیال ہے جو کلچر ہے پاکستان کو اسے مجھے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان کو انفیکٹ جربہ گاہ بنا دیا گیا. اور ابھی انہوں نے کہا نا فوٹوز کے اوپر، چیٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں بہن آسما بتانا بھول گئی کہ شریف خاندان کی ساری سیاست اور خاص طور پہ مریم صفدر کی سیاست ہے یہ آڈیو اور ویڈیوز پہ ان کو بنانا، بلیک میل کرنا. اور یہ پرانا ہے. اور میاں نواز شریف آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی جہاز سے فوٹو پھینکی گئی تھی نیوڈ، آپ کو پتا ہوگا. اچھا آپ اپنی بات نجم بھائی پلیز آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجیے. اب آگئی دوسری بات. اچھا میں آپ بات کر لیجیے گا نا اپنی ٹرن پہ. اب دوسری بات آ گئی. بات یہ ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کہی. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا نہ کوئی نظریاتی نہ کوئی ایسا اتحاد تھا کہ ہمیں مستقبل میں جا کر حکومتیں بنانی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم نے 6 جماعتی اتحاد آلریڈی بنایا ہوا ہے حفظ آئین پاکستان کے نام سے. اس میں بھی اچک صاحب ناراض ہو گئے. نہیں میری گزارش سن لینا. اس میں فواد صاحب ایشو کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے، بلکہ مارشل لا سے بھی بدترین حالات ہیں. جس معاشرے کے اندر ججز جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ انصاف مانگ رہے ہوں، جس معاشرے کے اندر پولیس جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہوں، جس معاشرے کے اندر یہ صحافی جو ہمارے آنکھ اور کان ہیں ان کے لیے کالے قوانین بنائے جا رہے ہوں. تو مجھے بتائیے. اور خاص طور پہ مولانا صاحب نے کیا کہا؟ اربوں روپے میں اسمبلیاں خریدی گئی بلوچستان کی اور سندھ کی. ہمارا بھی موقف یہی ہے. تو ہم نے ان کو کہا تھا آئیے جب سوچ ایک ہے، منزل ایک ہے،
تو مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہماری رات میں ملاقات ہوئی ہے، ایک انہوں نے ہم سے طے کیا کہ میرے پہلے بڑے بٹر ایکسپیرینسز ہیں، تو چونکہ پی ڈی ایم کا آپ کو یاد ہے ان کو چکر دے کے بنا دیا تھا صدر، انہوں نے وہ بعد میں پتہ ادھو لگا آپ ان جلدی کوئی صدر بن گیا ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ، وہ بیچاروں کو ذات ہاتھ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جدوجہد میری بھی وہی ہے جو آپ کی ہے، وہ ہم الگ الگ کریں گے۔ تو ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نجم بھائی، مولانا فضل الرحمان کے اوپر ان کو آسرا تھا یا جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بس جی ان کا ہمارا نظریہ ساتھ تھا؟ دیکھیں، مولانا بہت ہی سمجھدار، بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی کائیاں سیاستدان ہے، میری بہت ساری ملاقاتیں ہیں ان سے، میں ان کو بہت سنتا رہتا ہوں۔ مولانا جو ہیں اس وقت غم اور غصے کا شکار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جن دوستوں کے اوپر اس وقت غصے میں ہیں وہ اس غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا کو استعمال کر لے گا اور مولانا کو ان کے ذریعے کوئی انقلاب لے آئے گا تو میرا خیال ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ان کی جماعت کے لیے مزید تباہ کن ہو، کیونکہ اس وقت انتخابات میں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور بڑی ایک بنیادی بات ان سے ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جن سے ہارے ہیں اور انہی کے ساتھ اتحاد بنا کے آپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ایک لطیفہ سا ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے اچھے سیاستدان ہیں، اس کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اس طرح کی؟ نہیں، وہ اس وقت غصے میں ہے نا، انسان جب غصے میں آتا ہے، ان کا مولانا کا خیال تھا کہ اگلے سیٹ اپ میں ان کے پاس خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے خاص طور پر اتنی سیٹیں ہوں گی کہ وہ صدر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے ڈیل کر سکیں گے۔ ان کے پاس خیبر پختونخوا کی گورنری ان کی پارٹی کے پاس موجود تھی، وہ اگلا خواب جو دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ پھر پرویز مشرف کے دور میں جس طرح ان کے پاس وزارت اعلیٰ آئی تھی، وہ وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، سب سے بڑی مایوسی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سب سے بڑی توقعات ہوتی ہیں، توقعات اور مایوسی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی توقعات بہت زیادہ تھی۔ وہ صدر پاکستان بننا چاہ رہے تھے، وہ وزارت اعلیٰ چاہ رہے تھے، وہ بلوچستان میں حصہ بننا چاہ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ ہوں گے، اور انہوں نے بڑی خدمات بھی سر انجام دیں پولیٹیکل سیاسی حوالوں سے۔ بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہوگا۔ میں بسرا صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے رکھیں گے نہیں رکھیں گے، لیکن بریک ایک لے لیتا ہوں سر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پہ میں نے 2-3 آپ کے لیڈران سے ویسے ہی پوچھا تو انہوں نے مسکرا کے آگے سے جس طرح سے ایک خوشی اور راحت کی مسکراہٹ ہوتی ہے نا نجم بھائی، وہ آپ نے کبھی فیل کی ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں اور آگے سے آپ کی مسکراہٹ؟ نہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس بات کو رہنے دیں اور ہنس پڑے۔ اب تنزیہ سے یا کیسا سے بسرا صاحب سے پوچھیں گے، لیکن بسرا صاحب بریک لے لوں، ضروری ہوتا ہے بریک لے کے آتے ہیں ناظرین، یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، نجم علی خان صاحب موجود ہیں، آسمہ ودود صاحبہ میرے ساتھ ہیں اسکائپ لنک کے اوپر۔ بسرا صاحب، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے، کیسا لگا؟ اچھا فواد بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی انڈیا کی تو نہیں ہے، اور ہمیشہ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے، لیکن ایشو کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ہمارا موقف ایک ہے کہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، اور آئین کے اندر رول متعین ہے فوج کا بھی، پارلیمنٹ کا بھی، عدلیہ کا بھی، کہ اس کے مطابق پاکستان کو چلنا چاہیے۔ اور ہماری ساری سٹرگل، ابھی آسمہ صاحبہ نے جو باتیں کی میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اس وقت ایشو کیا ہے؟ اس وقت ہے عمران ورسز آل۔ اس وقت وہ تمام سٹیٹس کو جو پاکستان کے 76 سال آج کل ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے، انہی دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ 4-5-6 خاندان ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کے وسائل لوٹے ہیں، اور پاکستان کو چراغاہ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ یہ جمہوریت نام رکھا ہوا ہے لوٹ مار کا، کرپشن کا، پیسے بنانے کا۔ آج 1 ارب بن گیا، 2 ارب بن گیا، پہلے پناما لیکس آ گئیں، پھر دبئی لیکس آ گئیں، ایون فیلڈ آ گیا، اور آگے سے پوچھیں کہتے ہیں تم ہوتے کون ہم سے پوچھنے والے؟ یہ پیسے ہمارے ہیں، یہ جدی پشتی خاندانی امیر لوگ ہیں، اقدا دادا امیر سے، اقدا دادا غریب سے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بڑے کاریگر لوگ ہیں یہ۔ اچھا، اب عمران خان صاحب سے جب یہ بات، جلسہ ہمارا کینسل ہوا، زیادہ ہمارے سے زیادہ پریشانی، میں نے کو سٹارٹ میں آپ کو کہا
جلسہ ہمارا پریشان ہے، کارکنان ہمارے پریشان ہیں. اور ہوا کیا ہم سے، میں بات کر لوں نجم صاحب، میں نے خود کی تھی ٹویٹ، میں نے ٹویٹ کی تھی، میں نے کہا اور آن ریکارڈ ہے، میں نے کہا یہ ہمارے کارکنان سخت غصے میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ان کا جائز غصہ ہے کہ 11 آور پہ جلسہ کینسل کوئی ہوا. اچھا اب ہوا کیا؟ لیکن میں نے دیکھا کیا، ہم سے زیادہ غصہ کس کو تھا؟ اس جعلی حکومت کو، فارم 47 والوں کو. وہ کیا تھا جن کے خلاف آپ کو جلسہ، بس سن تو لیں، ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ آج میں آپ کو پروگرام میں کہہ رہا ہوں، آج اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان فارم 47 کے نمونوں سے سر سے ہاتھ اٹھا لے، یہ 48 گھنٹے حکومت میں نہیں رہ سکتے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ میاں ویسے بسرا صاحب ہوا تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی تھا. اچھا چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹس مان لیتا ہوں. کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کو وزیر الاسلام لے کر آیا، پاشا لے کر آیا، جنرل فیض لے کر آیا، ترین صاحب کا جہاز لے کر آیا، علیم خان لے کر آیا. 2024 ان کون لے کے آیا؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اب دل کے ہاتھ رکھ کے بتائیے. ہمارے ساتھ تو پورا نظام ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے. ہمیں پوری پارٹی توڑ دی گئی، کہا گیا ہماری ٹکٹ کو نہیں لے گا. ایک بات مکمل کر لوں، اس لیے میں کہتا ہوں خان صاحب کو اگر حکومت لینی ہوتی، میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہمیں تو پہلے ہفتے میں جب اٹک گئے تھے یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیل کر کے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی 50 روپے کے اسٹامپ پہ، کبھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا میاں نواز شریف، نہیں جی 5 سال کی ڈیل ہوئی ہے، بعد میں 10 سال کی ڈیل ہوئی ہے. ہمیں کہا گیا اس کی وجہ کہ آئیں ماضی کی طرح آپ بھی ڈیل کریں. خان صاحب نے کیا کہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا میرے پیسے باہر نہیں پڑے، میرا لوٹ مار کا مال باہر نہیں پڑا. پکی بات نا شوکت صاحب، یہ ایبسلیوٹلی ناٹ پکی لوہے دا گارڈر. آپ کو ایک بات سن لیں، عمران خان یہاں صرف اور صرف رول آف لا کے سر گارڈر لفٹ نہ جائے. سن تو لو پیپلز پارٹی گئی تھی چل کے ہمارے پاس، میں پیپلز پارٹی کا پرانا بندہ ہوں، میرے بلی بڑے نے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آئے حکومت بنائیں، آئے آپ کا وزیر اعظم بناتے ہیں. تمام حربوں کے باوجود ہم نے 2/3 میجورٹی لی. 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو فارم 47 میں بدل دی گئی. وہ میاں نواز شریف جو بڑے کو اس کو میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، بڑے ہار اور پہنائے کے لائے گئے. وہ بیچارے نے آگے مینار پاکستان طوطے کبوتر بھی بڑے اڑائے. یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے اس کے سارے عوام نے اس کے اڑا دیے طوطے، سارے کبوتر اڑانے آتا طوطے اڑا دیے. اب حالت یہ ہے کہ وہ 80,000 سے ڈاکٹر یاسمین سائیکل سے ہار گیا ہے. اگر وہ ہار گیا تو جیتا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائی ہم جلسہ ہم 8 تاریخ کو پھر کر رہے ہیں، 8 کو کر رہے ہیں. میں تو چیلنج دے رہا ہوں لاہور میں بیٹھ کے مریم صفدر صاحبہ کو، میاں نواز شریف کو، کہتے تھے تخت لاہور. سر حکومت کب جلسے کرتی ہے؟ چیلنج ہے ہمارا. شوکت صاحب حکومت کب جلسے کرتی ہے؟ بھائی ہو ہی نہیں سکتے نا، کوئی 5000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے. ویسے حکومت اچھا میری بات سنیں، میری بات سنیں. یہ خان صاحب ہی کرتے تھے. عوام میں چلے جائے نا، یہ خدا قسم کو ڈر ہے کہ کسی سے ٹماٹر نہ آ جائے، کسی سے گندا انڈا نہ آ جائے، کسی سے جوتا نہ آ جائے. پچھلے دنوں غلطی کر بیٹھے اپنا اسحاق ڈار صاحب بلوچستان میں خطاب کرنے کی، وہ بھی بند حال میں خود بلائے ہوئے بندوں کو. تو کیا ہوا؟ چورے چورے چورے. بتائیں کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بات یہ ہے بالکل آپ یقین رکھیں اور ٹھنڈ رکھیں، عمران خان رول آف لا کے لیے مذاکرات کرے گا. ان چلے ہوئے کارتوسوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ان کٹ پتلیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، ان سے کریں گے جن کو لے کر آئیں گے. اور کیا کریں گے کہ آپ اپنے رول پہ واپس جو لے کر آئے ان کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ان کو اپنے رول پہ واپس جائیں. آپ کا کام صرف اور صرف سلامتی ہے. آپ کا کام آپ نے حلف لیا ہوا ہے. آخری حصہ ہے پروگرام کا، میں ذرا نجم صاحب کو بھی وقت دوں نا. سر نجم بھائی، بسرا صاحب کو تو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سوال کا جواب بھی آپ دے دیں. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کچھ ہوا ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر تو یہ ہے کہ شوکت بسرا نے خود شروع میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے اوپر انہوں نے ایک تصدیقی آپ کو مہر اس پہ لگا دی. اور اگر میں شوکت بسرا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں تو میرا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے رات کے وقت ایک فون کال کی، کسی نے بھی کی. صبح اعظم سواتی صاحب وہاں پر پہنچے اور عمران خان نے وہ جلسہ جس کا منصور علی خان کے پروگرام میں میرا بھائی شوکت خون کی ندیاں بہا کر جانے کی بات کر رہا تھا، وہ جلسہ کینسل کر دیا. ایک فون کال کے اوپر جو شخص اسٹیبلشمنٹ کی اپنا جلسہ کینسل کر دیتا ہے، جس کے لیے اس کے کارکن دیوانے اور پاگل ہوئے ہوئے ہیں، لڑتے پھر رہے ہیں،
تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایبسولوٹلی نوٹ ہے کہاں پہ جس کا میرا بھائی ذکر کر رہا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا کپتان ہے کہاں پہ بھائی؟ وہ تو رات کو آنے والی ایک کال ایک میسیج پہ لمبا لیٹ گیا. مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہنا ہے شوکت بصرہ جیسے اچھے سیاسی کارکنوں کو اپنا مستقبل دیکھ لینا چاہیے. یہ بھائی صاحب چپ کر کے یو ٹرن کر کے نکل جائیں گے، یہ صاحب چپ کر کے یو ٹرن لے کر نکل جائیں گے. جو بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہے کہ جو شخص اپنے 2 خوبصورت بیٹے 300 کنال زمین کے بدلے 1 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے وہ دے دیتا ہے، وہ پوچھنے نہیں آتے، تو باقی ان جیسے کارکنوں کو کون پوچھے گا؟ ان کی قسمت میں یہی ماریں ہوں گی، یہ ان سے حملے کروائے جائیں گے، ان سے 9 مئی کروائے جائیں گے، ان سے رینجرز کے مقابلے کروائے جائیں گے، ان سے پیٹرول بم پھینکوائے جائیں گے، ان سے سوشل میڈیا پر گالیاں دلوائی جائیں گی، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے گا لاؤ فوٹیج، اور جو اس میں مرتا ہے پھنستا ہے اس کو پھنسا لو، مجھے بچا لو، بس میں جلسہ کینسل کر دیتا ہوں. سر ایسے نہیں چلے گا. قیادت کو کردار کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں کبھی نہ کبھی تو اس ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو مجھے تو افسوس ہوا. ٹھیک ہو گیا. آسما صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ کنکلوڈ کیجئے گا کائنڈلی. عمران خان صاحب کے کوئی رابطے اسٹیبلشمنٹ سے؟ بصرہ صاحب کہتے ہیں مسکرا کے انہوں نے بھی جو ہے وہ تصدیق بھی کی ہے اور کچھ وضاحت بھی کی ہے، اور نجم صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے. آپ کیا کہتی ہیں جی؟ دیکھیے جی، میں تو ایک پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں چیزوں کو بہت مختلف طریقے سے دیکھتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے جتنا ٹائم گزرے گا اسٹیبلشمنٹ خود کو کہاں الائن کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ خود کو لوگوں کے ساتھ الائن کرے گی. لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، یہ ڈیل خان صاحب کے ساتھ ہو نہ ہو، یہ لوگوں کے ساتھ الائنمنٹ ہو جائے گی. جن کے ہاتھ پولیٹیکل کیپٹل کے حوالے سے خالی ہے وہ دور کھڑے رہ جائیں گے. چاہے آپ اسے ڈیل سمجھیں، چاہے آپ اسے ایگریمنٹ سمجھیں، چاہے آپ اسے کنسائز سمجھیں. دنیا کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بہت دیر تک اپنے لوگوں کو کنفرنٹ کرے. خان صاحب نے اگر لوگوں پہ انویسٹ کیا ہوا نا، آپ مجھے بتائیے پنجاب میں اسلام آباد میں پبلک شو یا پاور شو کیوں اتنا بڑا کرائسس ہے؟ کیوں رات کو 12 1 بجے فون کیا گیا، کنونس کیا گیا کہ آ کے یہ جلسہ روکو؟ وائی از دیٹ بگ ایشو؟ اٹس این ایشو بیکاز آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایونچولی خود کو لوگوں کے ساتھ الائن کرے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے. اب اس سے زیادہ یہ کیوس، یہ پولیٹیکل ڈائلیما نہیں چل سکتا. آپ کے لوگوں کے ساتھ وہ جا کے کھڑی ہو جائے گی، اور پولیٹیکل کیپٹل جس کا بھی ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ خان صاحب کا ہو. لیکن کیا کریں، باقی پارٹیوں نے کبھی اس طرف دیکھا ہی نہیں، نہ اس طرف فوکس کیا. وہ تو ٹھیک ہو گیا. بصرہ صاحب آسما صاحب ٹھیک ہو گیا. بس ایک جملہ کہہ دیں. آسما بہن نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ کا ادارہ عوام کے بغیر نہیں چل سکتا. آج حالت یہ ہے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ نون لیگ اور یہ باقی پارٹیوں کی حالت بتا کیا ہے؟ غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہمارے تجزیہ کار 90 کے دہائی سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ختم ہو چکی بھی ہے، وہ کبھی اقتدار میں نہیں آنے والی. یہ 1993 سے میں سن رہا ہوں، اس کے بعد کتنی دفعہ آئی، اور آخر میں آپ کے لیے ان کی حکمت عملی صرف اتنی ہے کہ یہ کہتے رہیں گے، یہ کہتے رہیں گے. ایک فکرہ سر، ایک فکرہ یہ کہیں گے، یہ کہتے رہیں گے پیجو جب ایک فون کال آئے گی کہیں گے لمحے پیجو. سر ایک بات مجھے کرنے دیجئے. سیاست سے پاور میں آنے والی جو ہوتی ہے نا حکومت، اس کی زندگی بہت کم ہوتی ہے. بہت شکریہ آسما دود صاحب آپ کا، نجم علی خان صاحب آپ کا، شوکت بصرہ صاحب آپ کا. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. اختلافات ظاہر ہے کہ آپس میں ہوتے ہیں، سیاسی، نظریاتی، تجزیاتی، تمام چیزوں کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن حسن یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں. اور اسی بات چیت کے لیے لوگ خان صاحب کو ہمیشہ سے کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے بجائے سیاستدانوں سے بات کریں تو شاید ان کے لیے بھی کام آسان ہو جائے. آج کے پروگرام سے اتنے یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.